दोपहर के तकरीबन 2 बजे का वक्त था। यूसुफ सुल्तान को अस्पताल छोड़कर शम्स सुल्तान मुतखैर होती रंगत के साथ फहीम मिर्ज़ा के ऑफिस आया था। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी लड़की ने उनको रोकने की कोशिश की थी, जिसे वो बहुत बुरी तरह छिड़क आए थे। सुबह से हर न्यूज़ चैनल पर एक ही वीडियो चल रही थी। मैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा हूँ। शम्स ने कुछ देर कबल ही वो वीडियो देखी थी, जो कि उनके हवास मुअत्तल करने को काफ़ी ठहरी थी। फहीम मिर्ज़ा के ऑफिस का दरवाज़ा एक धाड़ से खोलते वो अंदर दाखिल हुए थे। सामने ही पावर सीट पे फ़हीम बैठे थे। दीवार के साथ रखे सोफे पे नूर बैठा था। इस शाहाना तर्ज के ऑफिस में एसी की कूलिंग के बावजूद अजीब हब्स और घुटन थी। नूर खैर आरामदेह था, जबकि फ़हीम की रंगत बेतरह उड़ी हुई थी। वो सख्त परेशान थे। शम्स को इस तरह आते देखकर उनके चेहरे पे ज़रा देर को सुकून सा आया था। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे। कौन सी सलामती, कौन सा मुसाफा, इस वक्त उनको जान के लाले पड़े हुए थे। वो अपनी कुर्सी से उठकर शम्स के बिल्कुल सामने आकर खड़े हो गए थे। ये सब क्या है शम्स? तुम्हारे भाई को किसी ने कत्ल कर दिया और तुम उसकी प्रॉपर्टी आज मुझे बेचने वाले थे। तुम मुझे इन सब में फंसाना चाहते हो? मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या क्रिमिनल? मैं एक इंतहाई शरीफ आदमी हूँ। मैं कत्ल, गुंडागर्दी इन सब चीज़ों में कभी नहीं पड़ा। मुझे इस सारे मेस से निकालो, समझ आई तुम्हें? वो उनकी आंखों में देखते चबा चबा कर कह रहे थे। शम्स ने एक नापसंदीदा नज़र उन पे डाली थी। तुम्हें क्या लगता है ये वीडियो मैंने बनाई है? तुम अपने फंसने की बात करते हो, तुम सिर्फ खरीदार हो। इस प्रॉपर्टी को मैं बेच रहा हूँ। क्या मैं नहीं फंसूंगा? क्या मैं आज़ाद रहूँगा? तुम पे शक जाने से पहले मुझ पे शक जाएगा। अगर मैं शम्स सुल्तान ना होता तो अब तक पुलिस मुझे मेरे घर से उठाकर ले जा चुकी होती। जब से वीडियो वायरल हुई है, एएसपी ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। फ़ोन कर कर के वो कहता है या तो आकर एफआईआर कटाऊं या फिर मजबूरन वो लोग मुझे थाने ले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहला शक मुझ पे आता है। अब मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगे। कम अज़ कम 3 माह, 3 माह तक हेवन का नाम भी अपनी ज़ुबान पर मत लाना। तब तक मैं सब कुछ फिक्स कर लूँगा। वो उनके करीब खड़े दबा दबा घुरा रहे थे। फ़हीम के कंधे ढीले पड़े थे। तुम क्या करने वाले हो? वो सख्त मुस्तरब थे। मुंह खामोशी से उन दोनों को देख रहा था। क्या इन फ़िरौनों के लिए कोई मूसा नहीं आएगा? शम्स ने गहरी सांस ली थी। सबसे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाऊंगा और अपनी पोजीशन क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं अस्पताल और उसके अमले पे एफआईआर कटवाऊंगा। उस डॉक्टर अब्दुल हफीज़ को गिरफ्तार कराऊंगा और अपने भाई के कातिल को ढूंढने की नाकाम कोशिश करूं। तकरीबन 1 माह बाद मैं कोई ऐसा आदमी ले आऊंगा जो मेरे भाई के कत्ल का इतराफ़ कर लेगा। हाँ, वो आदमी पागल होगा ना? क्यों करेगा वो ऐसा? ये भी बता दो ज़रा। फ़हीम ने उनको बीच में टोका था। शम्स ऐसे हालात में भी मुस्कुराए थे। शायद तुम भूल रहे हो, मेरा भाई जज था। उसे कई हजार फैसले सुनाए थे। उनमें से कोई फैसला गलत भी हो सकता है और उसी गलत फैसले से किसी की ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है, और जिसकी ज़िंदगी तबाह होती है वो किसी की ज़िंदगी छीन भी सकता है। बस यही करना होगा मुझे। एक किराए का आदमी आएगा और वो कबूल करेगा कि उसने मेरे भाई को कत्ल किया, क्योंकि मेरे भाई ने उसके केस का गलत फैसला सुनाया था। लेकिन इस काम के लिए वक्त चाहिए मुझे। उनके इस साल के सारे केसेस देखने होंगे और उन सब में से एक आदमी का इंतखाब करना होगा। बोलते बोलते वो रुके थे। एक नज़र फ़हीम के परेशान चेहरे को देखा था, फिर उनके करीब आकर अपने दोनों हाथ उनके कंधे पे रखे थे। मैं हम दोनों को इस मैस से निकाल लूँगा। मैं सब फिक्स कर लूँगा। हम दोनों पार्टनर्स हैं। तुम्हारे मसाइल मेरे मसाइल हैं, मेरे मसाइल तुम्हारे मसाइल हैं। हल मैं निकालूं या तुम, फ़र्क नहीं पड़ता। बस तुमने परेशान नहीं होना, ओके? फ़हीम अब भी गैर आरामदेह थे। तुम ऐसा करो, अपनी भतीजी को भी साथ ले जाओ कॉन्फ्रेंस में। इससे तुम्हारी पोजीशन क्लियर होगी। तुम्हारे ताल्लुकात उससे अच्छे तो हैं ना? आखिर में उन्होंने सवालिया नज़रों से शम्स को देखा था। शम्स की आंखें पुरसोच अंदाज में छोटी हुई थीं। मैं उसे साथ ले जाऊंगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, उसके अगवा का मुकदमा भी दायर करता हूँ। क्या पता वो सच ही कह रही हो। वो सोचते हुए कह रहे थे, जबकि उनकी इस बात पर फ़हीम मिर्ज़ा के चेहरे का रंग यकदम बदला था। उन्होंने बेजारी से पहलू बदला था। यानी तुम मुझ पे मुकदमा करोगे? वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देकर बोले थे। शम्स ने अचनभे से उनको देखा था।
جبکہ فہیم اسی ٹھنڈے لہجے میں کہے گئے، تم نے کہا ہم پارٹنرز ہیں، میرے مسائل تمہارے مسائل ہیں، لیکن میں اس ڈیل میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب سے میرے راز تمہارے راز ہیں، میرے جرائم تمہارے جرائم ہیں، میرے گناہ تمہارے گناہ ہیں۔ تمہاری بھتیجی کو اس کی شادی کی رات میرے بھانجے نے اغوا کیا تھا، میں نے اور تمہاری بیوی نے ڈیل کی تھی، مجھے بس اس کی شادی کی رات اسے گھر نہیں پہنچنے دینا تھا اور مجھے اس کے بدلے ہیون مل جاتا۔ میں نے مان لیا، لیکن میرا ہاتھ بس یہیں تک تھا۔ وہ اے ایس پی عمر حیات اس سب میں کب اور کیسے شامل ہوا میں نہیں جانتا۔ اب میرا راز، میرا گناہ اور میرا جرم تمہاری یادداشت میں محفوظ رہنا چاہیے شمس، کیونکہ ہم دونوں پارٹنرز ہیں۔ وہ شمس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ شمس سلطان کے کانٹوں تو لہو نہیں بدن میں، ان کے جسم کا سارا خون اچڑ گیا تھا، ان کی رنگت متغیر ہو گئی تھی۔ تم نے میری بھتیجی کو تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ مارے شوق اکلانے لگے تھے اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے فہیم کا گربان پکڑ لیا تھا۔ شوق کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ تم نے میرے گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تم نے میری معصوم بھتیجی کی عزت خراب کر دی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ بری طرح گھرا رہے تھے۔ نور فوراً اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ان دونوں کے درمیان بیچ بچاؤ کرنے لگ گیا۔ بڑی مشکل سے اس نے شمس کو فہیم سے دور کیا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اپنے بیٹے اور بھانجے کو بھیج کر میری بھتیجی کو اغوا کروایا، جب میں تمہیں ایک بار کہہ چکا تھا، جب میں نے کہا تھا ہیون تمہیں مل جائے گا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ وہ معصوم تھی، او خدایا، اس نے اپنے حق میں کتنی صفائیاں دیں، تمہارے بیٹے اور بھانجے نے مل کر اس کی زندگی خراب کر دی۔ وہ بے بسی بھرے غصے سے بلند آواز میں چلا رہے تھے۔ فہیم مرزا ناپسندیدہ نظروں سے اس کو دیکھے گئے۔ میرے بیٹے کا نام مت لو، وہ اس سب کا حصہ نہیں تھا۔ انہوں نے شمس کو ٹوکا تھا۔ بکواس بند کرو، وہ پوری قوت سے چلائے تھے۔ میں نے خود حالے کی شادی کی رات تمہارے بیٹے کو نوح کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ جب میں اپنی بھتیجی کو ڈھونڈ رہا تھا تب تمہارا بیٹا اور بھانجا دونوں ساتھ تھے اور دونوں مجھ سے ملے تھے، میری بھتیجی کے مل جانے کے لیے نیک تمنائیں دے رہے تھے۔ مجھے ڈوج دینے کی کوشش مت کرو، اپنے بیٹے کو مت ڈھکو، اسے گھٹیا اعمال مت چھپاؤ۔ وہ اب چلا نہیں رہے تھے، لیکن ان کے لہجے میں واضح غصہ تھا۔ فہیم نے شاکی نظروں سے نور کو دیکھا تھا، جیسے کہہ رہے ہوں، کہہ دو یہ جھوٹ ہے۔ نور نے شکستگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اس کا سر جھکانا شمس کے تمام الزامات کی تاکید کر گیا تھا۔ شمس ابھی کچھ اور کہتے کہ ان کی جیب میں موبائل تھرتھرایا۔ پاکٹ سے موبائل نکال کر دیکھا تو DIG کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ ماتھے کو ہاتھ سے مسلتے ہوئے انہوں نے موبائل کان سے لگایا تھا اور باہر نکل گئے تھے۔ جانے سے پہلے وہ نظروں ہی نظروں میں تمہیں دیکھ لوں گا کہنا نہیں بھولے تھے۔ ان کے جاتے ہی فہیم جیسے حواس میں آئے، وہ نور کی جانب مڑے تھے۔ جس دروازے سے شمس گئے تھے وہ اد کھلا تھا۔ اس اد کھلے دروازے میں نیلی سلک شرٹ پہنے، بال جل سے جمائے ایک خوش شکل سا نوجوان آ کھڑا ہوا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوتا کہ اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک کر رکا۔ تم نے یاقوت کو اپنے ساتھ شامل کیا؟ ان کی آواز سے بے یقینی تھی۔ تم میرے بیٹے کو، تم اسے اس سب میں کیسے گھسیٹ سکتے ہو؟ تم جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تم نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ قدم اٹھایا کیسے؟ تم نے میرے بیٹے کو ایکسپلائٹ کیا۔ وہ نور کے سر پر کھڑے پوری طرح چلا رہے تھے۔ میں ملازم ہوں اس کا، وہ جو کہے گا مجھے کرنا ہوگا، یہ آپ ہی نے کہا تھا۔ اس کے راز میرے سینے کی قبر میں محفوظ رہنے چاہیے، اس کی خواہش کا احترام میرے لیے ہر چیز سے زیادہ ضروری ہونا چاہیے، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا مجھے۔ اس کے ساتھ کتے سے زیادہ وفادار، اس کے لیے شیر سے زیادہ طاقتور اور لومڑی سے زیادہ چالاک بننا ہوگا، یہ بھی آپ ہی نے کہا تھا۔ میں نے بس اپنا فرض نبھایا، اس نے ضد کی اور مجھے اس کو ساتھ لے جانا پڑا۔ انکل میں مجبور تھا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا، لہجہ مدھم تھا۔ وہ اپنے الفاظ سے فہیم مرزا کے غصے کو جھاگ کی طرح بٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کو ASP کی گاڑی میں کس نے ڈالا نو؟ مجھے یہ بتاؤ، یہ مت کہنا کہ یہ اتفاق تھا یا تم لوگوں نے یہ سب نہیں کیا۔ مجھے سچ بتاؤ تاکہ میں حفاظت کے لیے کوئی اقدام کر سکوں۔ وہ سخت جھنجھلائے ہوئے تھے۔ دروازے کے پار کھڑا یاقوت ذرا سا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اندر نور کہہ رہا تھا، اس ASP نے یاقوت کی پارٹی پہ ریڈ ڈالا تھا۔ جب ہم پارکنگ میں چھپے بیٹھے تھے تب وہاں عمر حیات کی گاڑی آ گئی۔
याकूत ने अपना बदला लेने के लिए उस लड़की को एएसपी की गाड़ी में डाल दिया। ये सब उसकी अपनी मर्जी थी। उससे अपने दम पे बदला लिया। याकूत की उठी हुई गर्दन में जैसे सरिया सा फिट हो गया था। उसका चेहरा जोर से थमथमाने लगा था। अब डरा करेंगे तारीफ। और फिर थप्पड़ की आवाज़ सारे ऑफिस में गूंजी थी। फहीम का भारी हाथ नूर के चेहरे पर छाप छोड़ गया था। उसकी आंखों में कोई तासुर नहीं उभरा था। वो उसी तरह खड़ा रहा। मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने। हाँ, गधा हूँ मैं, पागल हूँ। काली काली। तुमने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया है। उसे उस एएसपी के सामने ले आए हो। लानत हो तुम पे, झूठ बोलते हो तुम। तुम्हें लगता है मैं याकूत हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? हाँ, किसने डाला ये ख्याल उसके जहन में? क्या मैं नहीं जानता? बताओ नू, क्यों किया तुमने ऐसा? वो तुम्हारे भाइयों जैसा है। तुमने उसको इस्तेमाल किया, क्यों धोखा दिया? बोलो। वो गुस्से से पागल होने को थे। दूसरी तरफ याकूत के कान साए साए कर रहे थे। नू उसको धोखा नहीं दे सकता। उससे बेख्तियार नफ़ी में सर हिलाया था। अपने दिल पे हाथ रखकर उसको तसल्ली दी थी, जैसे कह रहा हो, देखना अब नू कह देगा ये सब इल्ज़ाम है। वो मेरा भाई है, वो मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब वापस उस खुले दरवाजे से अंदर चले चलते हैं। क्या तुम उस लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो? अगर ऐसा है तो बताओ मुझे। और अगर ये वजह नहीं है तो वो वजह बताओ जिसकी बिना पर तुमने अपने ही भाई को धोखा दे दिया। बताना पसंद करोगे नूर मिर्ज़ा? वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए बड़े सबसे पूछ रहे थे। नूर ने कुछ कहने को लब खोले। याकूत ने अपने दिल पर हाथ की गिरफ्त मजबूत कर दी। वहीं मिर्जा की आंखों में सुर्खियां भर गईं। मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। मैं नरमीन के अलावा किसी लड़की से मोहब्बत नहीं करता। वो धीमे लहजे में कह रहा था। याकूत सांस रोके उसको सुने गए। हाँ, मैंने याकूत को इस्तेमाल किया। मैंने उसको धोखा दिया। मैंने उसके जहन में अपनी बात डाली। उसे धीरे से सर झुकाकर इकरार किया था। दरवाजे के बाहर डिज़ाइनर वेयर पहने, ब्रांडेड जूते और महंगी वॉच पहने खड़े लड़के का दिल पूरी तरह टूटा था। उसकी आंखों में जख्मीपन उतरा था। मैं उस लड़की के साथ बुरा नहीं होने दे सकता था क्योंकि मुझे हर लड़की में नीरू नजर आती है। नू अब भी बोल रहा था। याकूत उसके साथ जो कुछ करना चाहता था, उसे रोकने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मुझे ये करना पड़ा, लेकिन इससे याकूत को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो खुश है। उसे लगता है उसने अपने दम पे बदला लिया है और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पे परेशान हुआ जाए। मैं उमर को देख लूँगा, वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने सारा काम बहुत सोच समझ कर किया है। आप प्लीज़ अब इस सब को यहीं दफन कर दें। मैं याकूत को कुछ नहीं होने दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। फहीम अब नू से कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन याकूत नहीं सुन रहा था। वो जख्मी नजरों, लड़खड़ाते कदमों और टूटे हुए दिल के साथ वहां से चला गया। उन सब में सबसे ज़्यादा तकलीफदेह क्या था? जख्मी निगाहें, लड़खड़ाते कदम, या फिर टूटा हुआ दिल? धूप की शिद्दत में कुछ कमी आई थी। सूरज ने आग बरसाना सर्दी को कम कर दिया था, लेकिन हब्स अब भी मौजूद था। सर्द रंग के लिबास वाली लड़की की गाड़ी अब उमर के घर में दाखिल हो रही थी। उसके पीछे उमर की गाड़ी आई थी। वो दोनों एक साथ गाड़ी से उतरे थे। अभी वो अंदर जाती जब पक्ष भागाता हुआ उससे करीब आया। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। हाले रुक गई थी। पीछे मोबाइल पर उंगलियां चलाता उमर भी रुका था। क्या हुआ है? उसने 3 हुर्फ में सवाल को समेटा था। हसन भाई, वो हसन भाई आए हैं, अंदर बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बड़े गुस्से में हैं। वो घबराए हुए लहजे में कह रहा था। हाले बगैर जवाब दिए अंदर चली गई। उमर उसके साथ था। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलने पर जो मंजर उनके सामने आया, उनमें वो 16 साला लड़का गैर आरामदेह सा एक सोफे पे बैठा था। उसके चेहरे पे जख्म का निशान था, जैसे किसी ने मारा हो। वो सुबह वाले हुलिये में नहीं था। अब उसे सफ़ेद शर्ट के साथ स्याह जीन्स पहन रखी थी। स्याह बाल माथे पे गिरे थे। उसकी आंखों में संजीदगी थी, जो उमर को देखकर कोफत में बदल गई। मुझे तुमसे बात करनी है हाले। वो तुम पे जोर देकर बोला था। वो बात हाले से कर रहा था, लेकिन उसकी चुभती नज़रें उमर के चेहरे पे जमी थी। हाले ने उसकी नज़रों का इत्तकास नोट करते उमर की जानिब देखा था। वो गहरी सांस भरता बाहर निकल गया था। जाते हुए उससे ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया था कि आवाज़ें बाहर मुलाजमों तक न जाएं। उसके जाते ही हसन हाले के ऐन सामने आकर खड़ा हुआ था। तभी उसकी नज़र हसन के चेहरे के जख्म पर पड़ी। वो तशवीश से आगे को हुई थी। ये क्या हुआ है हसन? किसी ने मारा है?
مجھے بتاؤ۔ وہ اب بھی فن میں بھیجے ہوئے تھا۔ حالی کے سوال کا جواب دیے بغیر اس نے اپنا موبائل اس کے آگے کیا تھا جہاں ڈاکٹر عبدالحفیظ کی وہی ویڈیو تھی۔ تم اس بارے میں جانتی تھی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالی کے گلے میں گلٹی سی ابھری تھی لیکن وہ خاموش رہی۔ مطلب تم جانتی ہو؟ اسے جیسے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ کیا میری طرح آج پتہ چلا ہے یا تم پہلے دن سے جانتی تھی؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ حالے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسن کی آنکھوں میں زخمی پن سا اترا تھا۔ یعنی تم پہلے سے جانتی تھی؟ تم نے مجھ سے میرے باپ کے قتل کے بارے میں چھپایا۔ کس نے دیا یہ حق تمہیں؟ کیا یہ میرا حق نہیں تھا کہ میں اپنے باپ کی موت کی وجہ جان سکوں؟ بتاؤ حالے، کس نے دیا تمہیں یہ حق؟ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی اور آنکھیں سرخ۔ حالے بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھی گئی۔ جتنا حق اس پر تمہارا تھا اتنا بلکہ اس سے زیادہ حق میرا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر بات کر رہا تھا۔ اس رات میں ان کے ساتھ تھا، تم نہیں تھی، کوئی نہیں تھا وہاں، بس حسن تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، جب تک میں وہاں تھا وہ ٹھیک تھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ تم جیسے ہی ان کے پاس گئی وہ مر گئے۔ حسن! وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے چلائی تھی۔ چیخو مت! وہ اس سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑا تھا۔ پوری رات میں ان کے ساتھ تھا، 1 منٹ بھی نہیں سویا نہ دور ہوا۔ اور تم تو 2 گھنٹے بھی ان کے ساتھ نہیں رہ پائی۔ تم نے نہ جانے ایسا کیا کہا کہ ان کو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہوا۔ وہ آج اتنے دنوں سے اندر بھرا زہر اگل رہا تھا۔ حالے کے دل پہ جیسے کوئی چھری چلا رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک لڑک کر چہرے پہ پھسلتے جا رہے تھے۔ حسن اب بھی بول رہا تھا۔ تم اس دن بھی ان سے ناراض ہوئی حالے؟ تمہیں ان کی بیماری کا بھی خیال نہیں آیا؟ تم اس دن بھی خود غرض ہو گئی، تم ان کو چھوڑ کر چلی گئی اور کسی نے آ کر… وہ رکا تھا، آواز کپ کپائی تھی۔ کسی نے آ کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ تم ان کے ساتھ رہتی تو وہ نہ مرتے، وہ نہ قتل ہوتے۔ تم نے حالے، تم نے میرے باپ کو مروا دیا۔ وہ حالے کے چہرے پہ غور کیے بغیر بلند آواز اور سرخ آنکھوں کے ساتھ چلا رہا تھا، جبکہ حالے کے اوپر جیسے کسی نے پتھروں سے بھرا تھال لڑکھا دیا ہو، دل کو جیسے زہر آلودہ خنجر سے چیر دیا ہو۔ اذیت سی اذیت تھی۔ تمہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، تمہیں بابا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ذمہ دار ہو اس سب کی، صرف تم۔ بابا کا قتل تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سمجھی تم؟ سنا تم نے؟ تم… ایک دم وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ حالے کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ آنسو اب گرنا بند ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اب ایسا درد تھا کہ حسن کو بے اختیار اپنی کی ہوئی باتوں پر ملال ہوا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ کسی ریت کے مجسمے کی طرح کھڑی تھی جسے ابھی اگر تم چھو لو تو ڈھیر ہو جائے۔ بابا میری وجہ سے قتل ہوئے، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس سے اٹک اٹک کر کہنا شروع کیا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں غصے میں تھا حالے، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے آگے آیا۔ میں اگر اس دن وہاں سے نہ جاتی تو وہ نہ مرتے۔ حالے میرا یہ مقصد نہیں تھا، خدا کی قسم یہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، وہ بس بول رہی تھی۔ اتنے دنوں سے میں خود کو تو تسلی دے رہی تھی، دلاسے دے رہی تھی کہ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں، لیکن آج… اس سے ہچکی بھری۔ آج تم نے مجھے بتا دیا کہ میں نے اپنے باپ کو مروا دیا۔ تم صحیح کہتے ہو، وہ میری وجہ سے قتل ہوئے، میری ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ چپ ہو جاؤ حالے، آئی ایم سوری، ریئلی آئی ایم۔ میں بس تکلیف میں تھا، مجھے تم پہ غصہ تھا۔ وہ اب بھی شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنا سوچا، میں نے اس دن بھی بس اپنا سوچا، بس اپنا۔ میں نے بابا کی تکلیف نہیں دیکھی، میں ان کو اکیلا چھوڑ کر آ گئی۔ حسن خاموشی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کو سنے گیا۔ تم چلے جاؤ حسن، جاؤ، میری وجہ سے تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر سوچا جائے تو میرا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے، لیکن اٹس اوکے، آئی ایم فائن، آئی ایم سوری۔ میں نے تمہاری ہیپی فیملی خراب کر دی، لیکن اگر دیکھا جائے تو میں بھی اس کا حصہ تھی، خیر میرا کیا۔ وہ تنزیہ سے مسکرائی تھی۔ تم جاؤ حسن، یہاں سے چلے جاؤ پلیز۔ اس کے رکے ہوئے آنسو ایک بار پھر پھسل پھسل کر اس کے چہرے پہ گرنے لگے تھے۔ حسن نے کچھ کہنے کو لب وا کیے،
پھر خاموشی سے لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے حالی تھی اور اس کے گہری نیند سے جھنجھوڑ کر جگایا کیا گلٹ۔ وہ کہتی تھی وہ ملکہ ہے، آج اسے لگا تھا وہ تو کنیز بھی نہیں ہے۔ صفائی کا موقع تو ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ اب اگر ڈرائنگ روم سے باہر نکل کر سارا گھر لتاڑ کر عمر کے بنگلے کے باہر آؤں تو حسن ہارے ہوئے قدموں سے باہر نکل رہا تھا۔ جب اپنے سامنے کھڑے عمر کو دیکھ کر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، جب تم 14 سال کے تھے، تب وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں اور تمہارے بابا ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے۔ حسن کا پورا وجود کان بن گیا۔ باتوں باتوں میں تمہاری بات آئی۔ مجھے یاد ہے اس وقت جج صاحب کے چہرے پہ ایک فخر سا آیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، عمر، حالے مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اسے سارا وقت اپنے ساتھ رکھا ہے، لیکن اس کی ساری عادتیں یا تو یوسف سلطان جیسی ہیں یا پھر نگین جیسی۔ لیکن میرا بیٹا حسن، وہ بالکل میرے جیسا ہے۔ اس کا مزاج، اس کا چہرہ، اس کا دل، اس کا ظرف۔ کوئی اگر ایک بار اس کے ساتھ بیٹھ جائے، اس سے بات کر لے یا اس کو دیکھ ہی لے، وہ سیدھا کہے گا، یہ معراج سلطان کا بیٹا ہے۔ حسن کے گلے میں پھندا صدقہ تھا۔ وہ حسن کے سامنے کھڑا نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو حسن صرف 14 سال کا ہے۔ تب وہ مسکرائے۔ میں نے ان کو حالے کے ذکر پہ بھی ویسا مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حسن کا دل کھلا ہے، وہ بڑے دل کا ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے۔ وہ اگر کہیں چیریٹی کرے تو اس بات کا ذکر خود سے بھی نہیں کرتا، اس رقم یا چیز کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچتا کہ کاش کم دے دیتا یا زیادہ دے دیتا۔ حالے ایسی نہیں ہے، وہ دے تو دیتی ہے لیکن بعد میں سوچتی بہت ہے۔ نیکی کا بار بار ذکر چاہے وہ خود سے ہی کیوں نہ ہو، انسان کو مغرور کر دیتا ہے۔ وہ ذرا دیر کو چپ ہوا۔ حسن نے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بولتے رہو پلیز۔ عمر نے بولنا پھر شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا حسن اپنی بہن کے لیے دنیا کا سب سے بہترین بھائی ہے۔ وہ اس کو اتنا تنگ کرتا ہے کہ حالے رونے جیسی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ حالے کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ خود جتنا مرضی اس سے لڑے، لیکن جب بھی فروا حالے سے کچھ بھی کہتی ہے، حسن فوراً سے پہلے دادا جان کو بتا آتا ہے کہ فروا کا منہ وہی بند کر سکتے ہیں۔ وہ کسی غیر کے سامنے اپنی بہن سے نہیں لڑتا، نہ کسی کو اپنی بہن کو ایک لفظ کہنے دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، جب وہ دونوں لڑتے ہیں تو میں ان دونوں کو جب سزا دیتا ہوں تو ہمیشہ حالے کو دی ہوئی سزا حسن خود پہ لے لیتا ہے۔ وہ اپنی بہن کو کسی چیز سے قصوروار نہیں ٹھہراتا، اس کی ہوئی غلطی کا بھی نہیں۔ آج لگتا ہے انہوں نے جھوٹ کہا تھا۔ حسن کے چہرے پہ جیسے جوتا پڑا تھا۔ تم نے اپنی بہن کو سب کے سامنے ذلیل کیا، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین نے بھی تمہاری آواز سنی۔ حسن کا سر جھک گیا تھا۔ وہ نرم لہجے والا شخص اب بھی کہہ رہا تھا، تم اس کی سزا اپنے سر لے لیتے تھے۔ آج تم نے اسے اس قصور کی سزا دی ہے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ تم اسے پریشان نہیں دے سکتے تھے نا؟ آج تو تم نے اسے آدھا مار دیا ہے حسن۔ اس کی جھکی گردن مزید جھکنے لگی تھی، آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ تم تو اس کو دوسروں سے پروٹیکٹ کرتے تھے، آج تم نے خود اس کو غیر محفوظ کر دیا اس کی اپنی نظروں میں۔ وہ اب خود سے خوف کھائے گی۔ تم تو اس پہ فروا کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے تھے، آج کے بعد تو گھر کے ملازم بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ان کا قصور نہیں ہوگا۔ وہ لوگ باہر کی دنیا نہیں دیکھتے، وہ سوشل میڈیا اور ٹی وی نہیں دیکھتے، ان کا واحد انجوائمنٹ ان کے مالک ہوتے ہیں، اور آج تم انہیں موضوع دے آئے ہو۔ حسن نے سر اٹھایا تھا، الفاظ مجتمع کر کے گردن ذرا سی اٹھائی اور پہلی صفائی دی۔ میں ایسا نہیں تھا، جیسا بابا نے تم سے کہا میں بالکل ویسا تھا۔ میں نہیں جانتا آج مجھے کیا ہو گیا، شاید مجھے غم تھا یا شاید غصہ، لیکن میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ عمر نے افسوس سے اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں حسن، تم وہ ہو جس نے اپنی بہن کو پڑنے والے تھپڑ خود پہ لیے، جس سے بھرے مجمع میں اپنی بہن کی بات کا یقین کیا جب کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، جس نے اس وقت اپنی بہن پہ یقین کرتے ہوئے اسے اکیلے اسپتال جانے دیا۔ وہ حسن سلطان تھا، معراج سلطان کا بیٹا۔ یہ ڈیسپریٹ، نیڈی اور اینگری برڈ سا لڑکا، یہ کوئی اور ہے، یہ حسن نہیں ہے۔
تمہارا غم تمہاری شخصیت کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ تم خود کو کھو رہے ہو بچے۔ غم کے گرد باؤنڈری بناؤ، ورنہ یہ تمہارا وجود کھوکھلا کر دے گا۔ وہ تمہاری بہن ہے، عورت ہے، تم مرد ہو۔ اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے، مرد کو افضل بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ طاقتور ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہ کماتا ہے کھلاتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ عورت سے صلہ رحمی کرے، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرے، اسے پیار اور محبت سے سمجھائے۔ کبھی اگر عورت غصہ کر جائے یا لڑ جائے تو صبر کرے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اسے نرمی سے اپنا مدعا سمجھائے۔ نوکروں اور بچوں کے سامنے اس کی غلطیوں پہ اس کو ذلیل نہ کرے، بلکہ افضل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اسے معاف کر دے۔ اس کو کمزور ہونے کا طعنہ دینے کی بجائے اسے اپنے کندھے کے ساتھ کھڑا کرے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا الزام اس کو دینے کی بجائے مرد بن کر وہی مسائل حل کرے۔ اصل مرد پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جو اپنا غصہ اور فرسٹریشن اپنے گھر کی عورتوں پر نہ نکالے۔ کالج میں دوست سے جھگڑا ہو، آفس میں باس کی ڈانٹ ہو یا نوکری کا نہ ملنا ہو، ان تمام حالات کو فیس کرتے ہوئے بھی جب وہ گھر آئے تو مسکرائے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ بلا وجہ اپنی بہن، ماں، بیوی، بیٹی کسی پہ بھی اپنا غصہ نہ نکالے، کیونکہ وہ مرد ہے۔ اللہ نے اسے مقام دیا ہے، بڑا رتبہ دیا ہے۔ بڑے رتبے پانے کے لیے دل کو بڑا کرنا پڑتا ہے، خود کو گہرا کرنا پڑتا ہے، دل کے اندر ایک قبر بنانی پڑتی ہے جس میں اپنے گھر کی عورتوں کی چھوٹی تو کبھی بڑی غلطیوں کو دفن کرنا پڑتا ہے۔ اپنے سے کمزور پہ چیخ کر چلا کر اگر تمہیں لگتا ہے تم مرد کہلاؤ گے، لوگ تمہاری واہ واہ کریں گے، تو تم غلط ہو۔ افضل مرد بنو حسن، کیونکہ تم ایک افضل مرد کے بیٹے ہو۔ باظرف بنو، کیونکہ تمہارا باپ ویسا تھا۔ اپنا غصہ اور غم اپنے گھر کی عورتوں پہ مت نکالو، کیونکہ تمہارا باپ ایسا نہیں کرتا تھا۔ پہلا بیٹا باپ کی پرچھائی ہوتا ہے۔ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم ایسے تو نہیں تھے۔ حسن نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا تم بابا کے ساتھ کافی پیتے رہے ہو؟ اس کے چہرے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ عمر اسے اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا، حسن کو پتہ بھی نہیں چلا کب۔ عمر مسکرایا تھا، گال کا گھڑا واضح ہوا تھا، اس کے دونوں گالوں میں کھڑے پڑتے تھے، لیکن ایک بائیں گال میں پڑنے والا کھڑا بالکل مدھم ہوتا تھا، اتنا کہ بہت غور سے دیکھنے پہ نظر آئے۔ ہم ساتھ کافی پیتے رہے ہیں، کھانا کھاتے رہے ہیں، ہم نے کئی ملکوں کا سفر ساتھ کیا تھا، ہم بہترین دوست تھے۔ وہ میرے لیے چائے بناتے تھے، میں ان کے لیے کھانا بناتا تھا، انہیں فیورز دیتا تھا، ہم راتوں کو دیر تک شطرنج کھیلتے تھے۔ تمہارے بابا ہر دفعہ ہار جاتے تھے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب حسن نے کرنٹ کھا کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ تم سے ہار جاتے تھے؟ اس سے عمر کی بات کاٹ کر تیزی سے سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ ہمیشہ ہار جاتے تھے۔ ان کو اس بات کا ہمیشہ غصہ ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کیسے ہار جاتے ہیں۔ اصل میں نہیں، وہ تم سے نہیں ہار سکتے، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ اس سے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ کہتے ساتھ آگے بڑھ گیا تھا، جہاں ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے بھی گاڑی کے دروازے پہ ہاتھ رکھا ہی تھا جب ایک بار پھر عمر نے اس کو پیچھے سے پکارا۔ حسن سلطان، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ہار سکتے؟ حسن کے گلے میں گلٹی سے ابھر کر موتوم ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے گلے سے پھنسی ہوئی سی آواز نکلی۔ یہ ان کا فیورٹ کھیل تھا، وہ گھر کے ہر فرد کے ساتھ کھیلتے تھے، شمس چچا، سفیر بھائی، دادا جان، ہارون بھائی، مہرابی، یہاں تک کہ کئی بار بخش کے ساتھ بھی۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ہارے۔ وہ صرف ان لوگوں سے ہارتے تھے جس سے ان کو بے تحاشا محبت ہوتی تھی، جیسے کہ حالے۔ وہ بس حالے سے ہارتے تھے، اور تم نے یہ بات مجھ سے تو کہہ دی ہے، حالے سے مت کہنا، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بابا کے معاملے میں بہت پوزیسو ہے۔ وہ بول کر بغیر عمر کی طرف دیکھے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ پیچھے عمر کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے۔ اب تو یہ بات ان کو بتانا مجھ پہ فرض ٹھہرا۔ وہ بڑبڑاتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ دن اپنے ساتھ بے انتہا مسائل لایا تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالحفیظ کے لیے اس سے زیادہ منحوس دن کوئی نہیں تھا۔ ان کو اپنے گھر کے باہر پولیس موبائل میں بٹھایا جا رہا تھا۔ ان کا چہرہ سفید تھا، جیسے کسی گناہگار مردے کا چہرہ ہو، آنکھوں میں حالی پن، ذلت، ناکامی، نہ جانے کیا کیا ایک ساتھ در آیا تھا۔
برہان ان کی قمیض سے لپٹا پوری طرح رو رہا تھا۔ شمس نے ایک ہاتھ سے برہان کی انگلی تھام رکھی تھی۔ آس پاس رپورٹرز کا جم غفیر لگا تھا۔ دھڑا دھڑ تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ کچھ پولیس والوں نے بڑی مشکل سے ان کو ڈاکٹر عبدالحفیظ کے قریب آنے سے روک رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو پولیس موبائل میں بٹھایا گیا تھا۔ جب شمس برہان کی انگلی پکڑ کر موبائل میں بیٹھے ڈاکٹر عبدالحفیظ کے کان کے قریب جھکے۔ میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا، یقین کرو میرا، بس تم اپنی زبان مت کھولنا، ورنہ تم جانتے ہو تمہاری زبان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن تمہارا بیٹا، میں اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں تمہاری پاک بیوی کی قبر بھی جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو نا آج کل قبر میں لیٹی عورتوں کو نکال کر ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یقیناً تم اپنی پاک سعید بیوی کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دو گے، ہے نا؟ وہ کراہت چہرے کے ساتھ ان کے کانوں میں جیسے قطرہ قطرہ تیزاب اونڈیل رہے تھے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ کی آنکھوں میں یکدم تکلیف ابھری تھی۔ چہرے پہ ملال کا سایہ سا لہرایا تھا۔ انہوں نے شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بدگد کہنا شروع کیا تھا۔ میں 21 سال کا تھا جب میں نے اپنا گاؤں چھوڑا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ انہوں نے 4 شادیاں کیں، لیکن نرینہ اولاد صرف میری ماں سے ہوئی، وہ بھی ایک واحد اولاد۔ شمس کے چہرے کے تاثرات بگڑے تھے۔ برہمی سے ان کو جھڑکنے لگے۔ جب عبدالحفیظ سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنے خاندان کا واحد وارث تھا، گدی میری تھی، لیکن میں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ گدی یتیم ہونے لگی۔ میرا باپ پیرزادہ تھا، اس سے روک کر مجھ سے التجا کی کہ میں نہ جاؤں، میں گدی کو یتیم نہ کروں، میں اپنے مریدوں کو بے آسرا نہ کروں۔ میری اماں سائی نے اپنا دوپٹہ میرے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے اس دوپٹے کی لاج نہیں رکھی۔ میری بہنوں نے پہن کیے، میں نے کان بند کر لیے۔ میں نے اپنی منکوہا سے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، اسے منع کر دیا۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے دی۔ پیرو کے خاندان میں پہلی طلاق تھی۔ میرا باپ جلال میں آ گیا۔ انہوں نے مجھے بد دعا دی، دونوں ہاتھ اٹھا کر بد دعا۔ انہوں نے کہا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں خدا مجھے ایسی ذلت دے کہ میں سر نہ اٹھانے پاؤں، خدا مجھے ایسا غرق کرے کہ میری نسلیں مجھے روئیں، خدا مجھے وہاں مارے جہاں پانی بھی نہ ملے۔ میں جس گدی کو چھوڑ رہا ہوں خدا مجھ سے اس کی ناقدری کا حساب لے۔ میں اپنے گاؤں کا پہلا مرد تھا جو شہر آتے ہوئے وہاں سے بد دعائیں ساتھ لایا۔ کئی سال گزر گئے، میں یہاں آ گیا۔ گدی پہ میرا چچا کا بیٹا بیٹھا، اس کی ماں غیر ذات کی تھی۔ میرا باپ یہ غم برداشت نہ کر سکا کہ اس کی گدی پہ کوئی ملے ہوئے خون کا آدمی بیٹھے۔ وہ مر گیا۔ مرنے سے پہلے لوگوں نے اس سے کہا وہ اپنی بد دعا واپس لے لیں۔ شاید ان کا اپنا دل بھی پسیجا تھا، تبھی انہوں نے بد دعا واپس لے لی۔ لیکن انہوں نے کہا حفیظ سے کہنا کبھی بھی اللہ کے کسی بہت قریبی بندے کا دل نہ دکھائے۔ ساری دنیا کے فراڈ کر لے لیکن اپنی وجہ سے کسی مریض کو مرنے مت دے۔ اپنے کام کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، بدنیتی نہ کرے، کیونکہ اگر کر دی تو اگلے دن کا پانی بھی نصیب نہیں ہوگا اس کو۔ حفیظ سے کہنا قصائی نہ بنے۔ میں نے ان کی بات سنی ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا۔ مجھے لگا جس پیرزادے کی بد دعا نہ لگی اس کی نصیحت کیا ماننی۔ میں نے دل کھول کر فراڈ کیے، لوگوں کے اعضاء بیچے، ان کی جانیں لیں، میں قصائی بن گیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھو بالکل سلامت رہا۔ لیکن جس دن میں نے میراج سلطان کو مرنے دیا، میرا باپ میرے خواب میں آیا۔ اس نے کہا میں نے تجھے بولا تھا قصائی نہ بنی، تو نے نہیں سنی، اب تو عذاب دیکھی۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ شمس سخت چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ واضح اکتاہٹ تھی، جیسے وہ اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوں۔ تم کہتے ہو تم مجھے نکال لو گے؟ وہ تنزیہ سے ہنسے تھے۔ میں ایک بوڑھے پیرزادے کی بد دعائیں لے کر آیا ہوں، میں اپنی ماں کے دوپٹے پہ پیر رکھ کر آیا ہوں، میں اپنی بہنوں کو ساری زندگی کا غم دے کر آیا ہوں، میں ایک باپ بیوی کو طلاق دے کر اس کی ذات سوال نشان بنا کر آیا ہوں، میں گدی پہ غیر ذات کے آدمی کو بٹھا کر گدی کی بے حرمتی کر کے آیا ہوں، میں حویلیاں اجاڑ کر آیا ہوں شمس سلطان، مجھے یہاں سے اب کوئی نہیں نکال سکتا۔ خدا نے مجھے ایسی جگہ مارا ہے جہاں مجھے پانی بھی نہیں ملا، میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، میں نے ایسی ذلت دیکھی ہے کہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گا۔ مجھے لگا تھا
بد دعا اگر وقت لگائے تو وہ زائل ہو جاتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ بد دعا اگر وقت لے تو وہ زیادہ قوت سے مارتی ہے، اس نے مجھے مار دیا ہے۔ تم پریشان مت ہونا، میں منہ نہیں کھولوں گا۔ مصیبت پڑنے پہ دوستوں کو اس میں گھسیٹ لینا یہ پیروں کا شیوا نہیں ہے۔ بس میرے برہان کو میری حقیقت مت بتانا۔ وہ دل گرفتگی سے کہہ کر وہ موڑ گئے تھے۔ شمس پیچھے ہٹ گئے تھے، البتہ ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اس تقریر کا ان پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے برہان کا ہاتھ ایک بار پھر تھام لیا تھا۔ برہان کو روتے دیکھ ڈاکٹر عبدالحفیظ بنا آواز کے بڑبڑائے تھے، آئی لاسٹ یو۔ میں نے تمہیں کھو دیا۔ پولیس موبائل آگے بڑھ گئی تھی، روتا بلکتا بچہ پیچھے رہ گیا تھا۔ انتقام کے چکروں میں ہمیشہ بچے ہی رل جاتے ہیں۔ میوزک کا بے ہنگم شور نازیبا لباس پہنے رقص کرتے لڑکے لڑکیاں، کچھ نشے میں جھولتے اور کچھ اسی نشے کی طرح جھومنے کو بے قرار نوجوان لڑکے لڑکیاں۔ یہ منظر تھا شہر کے بہت بڑے اور مہنگے کلب کا۔ تم اگر ذرا اپنی نظر گھماؤ تو سامنے ہی بار ٹینڈر کے سامنے اسٹول پہ تمہیں یاقوت مرزا بیٹھا ہوا نظر آ جائے گا، ناک سے سفید پاؤڈر کو اپنے اندر اتارتا اور گردن پیچھے پھینک کر جیسے اندر تک سکون اترتا محسوس کرتا، پھر سیدھا ہوتا، ایک دو گھونٹ مہنگی وائن حلق میں اڈیلتا۔ اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، ناک سرخ، چہرے پہ پھیلا رنج۔ آج اس کے قریب کوئی لڑکی نہیں تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اگر کوئی لڑکی قریب آتی بھی تو وہ اس کو بری طرح جھڑک کر دور کرتا۔ آج اس کا غم بہت بڑا تھا۔ دفعتاً ایک ڈھیلی شرٹ اور پینٹ پہنے ہوئے لڑکا اس سے قریب دوسرے اسٹول پر آ کر بیٹھا۔ اسے غور سے یاقوت کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ سے وائن کا گلاس لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یاقوت نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ اس سے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ نسبتاً ایک سنسان گوشے میں آ کر کیس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ یہاں میوزک کا شور قدرے کم تھا۔ اب بتاؤ کس بات کا سوگ منا رہے ہو؟ وہ صبا اتنی بھی خوبصورت نہیں ہے جو تم اس کے درد میں خود کو ہی ختم کر دو۔ چلی گئی ہے نا، 10 اور لے آتے ہیں، مر کیوں رہا ہے؟ وہ اب بہت غصے سے اس کو جھڑک رہا تھا۔ کیسا فندی یاقوت کا بیسٹ فرینڈ تھا، دونوں ہر وقت ساتھ ہی نظر آتے تھے۔ نو کے بعد وہ اپنی سب باتیں کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس وقت بھی کلب میں بیٹھے اس کے کچھ جاننے والوں نے کیس کو کال کر کے بلایا تھا۔ بات یہ نہیں ہے۔ یاقوت نے شکستگی سے سر جھکایا تھا اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات اس سے کہہ دی۔ کیا نو اس لڑکے میں انوالوڈ ہے؟ ساری کہانی سننے کے بعد اس نے وجہ سے ہی تبصرہ کیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیا نو کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ ان سب کاموں میں نہیں پڑتا۔ اور ان سب باتوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ بدلہ، ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ اس سے تمہیں ایک غیر لڑکی کی عزت بچانے کے لیے استعمال کیا ہے نا؟ اب تم اس کی کسی بہت عزیز اور محبوب لڑکی پہ قبضہ کر لو، اس کے ساتھ وہی کرو جو تمہیں اس حالے کے ساتھ کرنا تھا، اور وہ اسے بچا نہیں سکے گا۔ پھر دیکھو کیسے تڑپتا ہے نو، اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں استعمال کرنے کی۔ تم یاقوت مرزا ہو، کوئی عام آدمی نہیں۔ یہاں بیٹھ کر رونے سے بہتر ہے اپنا بدلہ لو۔ نو کو بتاؤ کہ تم استعمال ہوئے بغیر بھی اپنا انتقام لے سکتے ہو۔ مرد بنو یاقوت، مرد۔ وہ اپنے حساب سے ایک سچا دوست ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ اس کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ یاقوت بولتے بولتے رکا تھا۔ سماعتوں میں دور کہیں نو مرزا کی آواز سنائی دی تھی۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، نیرو۔ مجھے ہر لڑکی میں نیرو نظر آتی ہے۔ میری زندگی میں ایک ہی عورت ہے، مجھے ہر لڑکی۔ میری بہن سے دور رہو یاقوت۔ میری زندگی، ایک عورت، ہر عورت میں نیرو، میری بہن۔ اس کے ذہن میں آوازیں کٹمٹ ہونے لگی تھیں۔ اس کی ایک بہن ہے؟ بس بالآخر وہ بول ہی پڑا تھا۔ کیس کھل کر مسکرایا تھا۔ گریٹ، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ اب پتہ چلے گا نو کو میرے دوست کے ساتھ غداری کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ جبکہ یاقوت کی آنکھوں میں بے چینی ابھری تھی۔ وہ معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ وہ بہت چھوٹی ہے، ہم کچھ اور سوچ لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ اسی حالے کو کڈنیپ کر لیتے ہیں یا پھر… کیسے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی تھی۔ بس یاقوت، اب کچھ اور نہیں۔ وہ لڑکی ASP کے گھر میں ہے
اور وہ اب تجھے اس کے سائے کو بھی نہیں چھونے دے گا۔ تو نے اگر واقعی مرد بننا ہے اور اپنا بدلہ لینا ہے تو چل میرے ساتھ، ورنہ باہر جا، وہ اسٹول اب بھی فارغ ہے۔ جا کر غم منا، جس لڑکی کو تو معصوم کہہ رہا ہے نا، وہی اس سارے فساد کی جڑ ہے۔ کیا نو نے اس کی وجہ سے تمہیں دھوکہ نہیں دیا؟ کیا اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کو پروٹیکٹ نہیں کیا؟ پھر بھی اگر تو نامردوں کی طرح بیٹھا رہنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھا رہے یہاں، میں جا رہا ہوں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا جب یاقوت نے گلابی پڑتی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نو کی بربادی یاقوت مرزا کے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ آج میں اسے بتاؤں گا اصل مرد کیسا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ انتقام کے لیے تیار تھا، یہ جانے بغیر کہ اس کے بعد وہ ساری زندگی اس ایک رات کے ہونے کو روئے گا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں کھڑے تھے۔ یاقوت گاڑی سے باہر نکلا تھا، گیس اس کے ساتھ ہی دروازہ بند کرتا باہر آیا تھا۔ کیا میں بھی ساتھ آؤں؟ وہ آنکھ دباتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جواب میں یاقوت نے اس کو گھور کر دیکھا تھا اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نو کے اپارٹمنٹ کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کی کارڈ لگایا، لیکن شاید یاقوت لاک تبدیل کروا چکا تھا۔ ڈرگس اور شراب کی زیادتی کی وجہ سے اسے کھڑا ہونا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیبیں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا اور نرمین کو کال ملائی۔ 1-2 بار بیل بجنے کے بعد کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ کیسی ہو پیاری کزن؟ میں تمہارے گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوں، پلیز کھول دو یار، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ وہ چھوٹتے ہی بولا تھا۔ اندر نرمین کی جان پہ بن گئی۔ اس کی سبز آنکھوں میں یکدم خوشی اور خوف کے تاثرات امڈ آئے تھے۔ یاقوت کے آنے کی خوشی، نو کو پتہ لگنے کا خوف۔ میں نہیں آ سکتی، بھائی نے کہا تھا آپ اب کبھی میرے لیے نہیں آئیں گے اور میں آپ کا انتظار نہ کروں۔ آپ پلیز چلے جائیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گی، وہ یاسر سے کہہ رہی تھی۔ لیکن دیکھو میں تو آ گیا نا، تمہارے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم نہیں آئیں تو میں ساری رات یہیں بیٹھا رہوں گا، اور ذرا آ کر دیکھو تو صحیح میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا۔ وہ اپنے لہجے میں مصنوعی سا دکھ پیدا کرتا کہہ رہا تھا۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے، یاقوت اس کی کمزوری جانتا تھا۔ کیا آپ کو کہیں لگ گئی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ سبز آنکھوں والی لڑکی فکر مند ہو کر اٹھی تھی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر دروازے کے قریب آ گئی تھی۔ اب ان کے بیچ میں بس یہ دروازہ ہی تھا۔ یاقوت اپنی چال کامیاب ہوتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت بہت بری طرح لگی ہے مجھے، تم ایک بار آ کر تو دیکھو۔ نیرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میرا دل زخمی ہو گیا ہے۔ اور وہ مہربان لڑکی اب مزید نہیں رک سکتی تھی۔ اسے دروازہ کھول دیا تھا، گھر کا نہیں، اپنی اور یاقوت کی بربادی کا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً سے اندر آیا تھا اور لاک لگایا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ نرمین کچھ سوچ سمجھ ہی نہ سکی۔ اب یاقوت اپنی سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نرمین کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آپ نے کہا آپ کو لگی ہے، لیکن آپ تو ٹھیک ہیں؟ میرے دل پہ لگی ہے اور تمہارے بھائی نے ماری ہے۔ اب بدلہ تو تمہیں چکانا ہوگا نا نرمین جان۔ بس تم نو سے ایک بات کہہ دینا، اس سے کہنا کہ تم میری بہن نہیں ہو۔ وہ دانت پہ دانت جمائے سر سے سرگوشی کر رہا تھا۔ اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی۔ وہ کہیں سے بھی چند منٹ پہلے والا یاقوت نہیں لگ رہا تھا جسے نرمین کو کال کی تھی۔ تمہارے بھائی کو مجھے استعمال کرنے کا بہت شوق ہے نا، آج میں اسے بتاؤں گا یاقوت اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تم سوچ رہی ہوگی اس سب میں تمہارا کیا قصور؟ تو میں تمہیں بتا دوں کہ ہر فساد کی جڑ تم ہو، سارے مسائل تمہاری ذات سے جڑے ہیں، آج سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ وہ اس سے قریب آتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نرمین کے جسم سے جیسے کسی نے روح کھینچ لی تھی۔ اس نے پیچھے قدم موڑے تھے، لیکن اب فرار کی ہر راہ ختم ہو گئی تھی۔ آج کے بعد سے اس کی ساری زندگی اندھیر ہونے والی تھی۔ زندگی تو یاقوت مرزا کی بھی تاریک ہونے والی تھی، لیکن ابھی وہ اس بات سے واقف نہیں تھا۔ 3 گھنٹے بعد وہ اسی گاڑی میں بیٹھا تھا، ریلیکس سا، تھکا ہوا اور کچھ بے چین سا۔ شرٹ کے اوپر 2 بٹن کھلے تھے۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پہ گیس بیٹھا تھا، اسے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ جی آفیسر، جی میں اسی بلڈنگ سے بات کر رہا ہوں، یہاں اپارٹمنٹ نمبر 105 میں ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں کچھ آوازیں سن کر یہاں آیا تھا، لیکن وہ آدمی بھاگ گیا ہے، لیکن لڑکی کی حالت تشویشناک ہے۔ جی بالکل سر، میں یہیں کھڑا ہوں، آپ آ جائیں، میں آپ کو لوکیشن بھیجتا ہوں۔ میرا فلیٹ نمبر 106 ہے،
آپ پلیز جلدی آ جائیں سر۔ اس سے بات کر کے کال کاٹ دی تھی۔ اب خوش ہے نا؟ اب تو دل خوش ہو گیا ہے نا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا، جبکہ یاقوت نے بے دلی سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا تھا۔ اسے اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔